अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज ऑनलाइन और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, साल 2021 कादियानी कल्ट के लिए नहायत ही बुरा साल साबित हुआ। कादियानी जमात की रुसवाई के चंद अहम वाकयात में कादियानी सरबराह मिर्जा मसरूर की अपने ड्राइवर के हाथों धुलाई, केटीवी ऑफिशियल के जरिए कादियानी जमात के ऑफिशियल टीवी चैनल की रुसवाई और इन सब से बढ़कर पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में कादियानियों का इस धोखेबाज जमात को खैरबाद कहते हुए इस्लाम कबूल करना और साबका कादियानियों का सोशल मीडिया के जरिए कादियानी जमात के मकरूह चेहरे को पूरी दुनिया में बुरी तरह से नंगा करना शामिल है। नाज़रीन, ये सब कुछ काफी ना था कि दिसंबर 2021 में कादियानी जमात की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल एक ऑडियो कॉल की सूरत में सामने आया, जिसकी हकीकत आप केटीवी ऑफिशियल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जान चुके हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको मुख्तलिफ औकात में अपने प्रोग्रामों में बताते आ रहे हैं कि कादियानी जमात पिछले कुछ अरसा से नहायत बुखलाहट का शिकार है। इस कल्ट के गद्दी नशीनों के जालमाना रवैये ने आम कादियानियों को इस कल्ट से मुतनफर कर दिया है। जहां आम कादियानियों से जुल्म और जबर के जरिए ना सिर्फ चंदों की शक्ल में बड़ी तादाद में रकम को बटोरा जाता है, वहां अब इस कल्ट के मानने वाले इस कल्ट के पुजारियों के हाथों जिनसी इस्तेसाल का भी शिकार हैं, जिनमें ना सिर्फ खवातीन बल्कि कादियानी मर्द भी शामिल हैं। एक मशहूर कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। मिर्जा कादियानी के बेटे और कादियानी कल्ट के दूसरे सरबराह मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी सगी बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया था, और अब कादियानी जमात के तीसरे सरबराह मिर्जा नासिर का बेटा मिर्जा लुकमान कई सालों तक अपनी सगी बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। और नाज़रीन, याद रहे कि जिनसी हवस का निशाना बनने वाली निदा नामी ये खातून कादियानी जमात के चौथे सरबराह मिर्जा ताहिर की नवासी और मौजूदा सरबराह मिर्जा मसरूर की भतीजी भी है। निदा नामी इस खातून ने इस ऑडियो कॉल में यह भी इंकशाफ किया है कि न सिर्फ उसका सगा बाप उसके साथ जिनसी ज्यादती करता रहा, बल्कि जिस दौरान वो चनाब नगर में रिहाइश पजीर थी, उस दौरान मौजूदा सरबराह मिर्जा मसरूर का साला और कादियानी जमात पाकिस्तान का मरकजी रहनुमा महमूद शाह भी इसको कादियानी हेडक्वार्टर में कई दफा जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा है। नाज़रीन, अब ताजा सूरत-ए-हाल ये है कि बरतानिया के सहाफती इदारों ने भी इस केस से मुतल्लिक आवाज उठाना शुरू कर दी है। इतवार के रोज बरतानिया के मुख्तलिफ अखबारों ने मिर्जा मसरूर की तस्वीर के साथ इस केस से मुतल्लिक खबरें शाया की, और बरतानिया के कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने भी इस केस की तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी हैं। इस केस से मुतल्लिक बरतानवी अखबारों की खबरों और हुकूमती इदारों की तहकीकात पर बात करने के लिए ब्रेक के बाद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर ब्रिटिश एम्पायर जनाब ताहा कुरैशी साहब, जो कि काफी अरसे से बरतानिया में मुकीम हैं और बरतानिया की सियासत और दाखिला व खारजा अमूर पर गहरी नजर भी रखते हैं। केटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मेंबर ब्रिटिश एम्पायर जनाब ताहा कुरैशी साहब ने, जो कि गहरी नजर रखते हैं बरतानवी सियासी अमूर के ऊपर और दाखिला और खारजा अमूर के ऊपर। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। जी थैंक यू जी। अच्छा कुरैशी साहब, ये जो सारा केस चल रहा है कादियानी, ये जो ऑडियो कॉल थी इससे मुतल्लिक और ये इनका जो जिनसी स्कैंडल है, कुछ पेशरफ्त कुछ हमने देखने में आई है कि जो बरतानवी सहाफती जो इदारे हैं उन्होंने भी अब इस चीज़ को जो है वो लेना शुरू कर दिया है और ख़बरें छापना शुरू कर दी हैं। और हमारी कुछ इतलात के मुताबिक जो है बरतानवी जो इदारे हैं इन्वेस्टिगेशन के हुकूमती, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। अच्छा, इस तमाम तर मामले के ऊपर आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या ये कादियानी जमात के लिए किस हद तक जो है ये मुश्किलात पैदा कर सकता है उधर लंदन के हवाले से? देखें जी, एक बात मैं जरा थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि हम यहाँ पर इस मामले को कोई इस्लाम और कादियानियत की या पाकिस्तान और कादियानियत या अहमदियत की कोई जंग नहीं कंसीडर कर रहे। यहाँ का बरतानवी मुसलमान इसको इंसानी हुकूक के हवाले से देख रहा है कि एक खातून के साथ ज्यादती हुई, बल्कि एक माइनर यानी बच्चा जो है उसके साथ ज्यादती हुई और उस ज्यादती का अजाला होना चाहिए। बिल्कुल सही। यहाँ हमारा स्टैंस ये है। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि जो मिर्जा मसरूर साहब हैं इस वक्त जो अहमदियों के कादियानी ग्रुप के सरबराह, जिनका इस वक्त हेडक्वार्टर लंदन में है, इन्होंने
قانون کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اچھا. یعنی کہ یہاں کی اگر کوئی برطانوی چیریٹی افریقہ کے کسی ملک میں کام کر رہی ہو اور وہاں پر اس چیریٹی کا کوئی افسر وہاں کے بچوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ کسی غیر اخلاقی فعل میں اس کے اوپر الزام لگے تو اس کی تحقیقات ہوتی ہیں اور وہ معاملہ پولیس کو رپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں چیریٹی کمیشن جو ہے یہاں کا وہ بھی فوراً حرکت میں آ جاتا ہے. اگر بدقسمتی سے یہ کوئی ادارہ کو مسلمانوں کا ہوتا تو یہ فوراً کسی مسجد کا معاملہ ہوتا تو یہ فوراً حرکت میں آ جاتے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا. اور اگر کوئی مولوی بیچارہ اس میں کہیں وہ الزام بھی اس کے اوپر ہوتا تو اس کے واپس دیہات میں چلے جاتے کہ جی یہ وہاں کا رہنے والا ہے اور اس کی پوری تحقیقات ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ فلاں مسجد میں پڑھا, فلاں اس کا ٹیچر تھا اور یہ ہے وہ ہے. اب یہاں کے جو معاملات ہیں اس میں نہ صرف پولیس انوالو ہوئی ہے بلکہ انہوں نے ان کی ایک سینئر شخصیت کو انٹرویو بھی کیا ہے. اور جب یہ ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ اخبار والے اس کو سٹوری کو کر رہے تھے بریک, نیشنل میڈیا نے تو اس کو اٹھایا نہیں نا جی, بالکل, یہ تو پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے. جی ایسے. تو جب یہ پبلش کرنے والے تھے تو قادیانی جماعت کے یہاں جو بڑے ٹاپ کلاس جو لائرز ہیں اور جو ان کے انفلوئنشل لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر کورٹ سے انجنکشن لینے کی کوشش کی. اچھا. جی ہاں, جو کہ کورٹ نے ریفیوز کر دیا ہماری اطلاعات کے مطابق. جی ہاں. تو اب کئی اور اسی طرح جو نیشنل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی فردر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو دو باتیں میں نے آپ کو جو ہے کہی ہیں, ان کو پھر ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ہم اس کو کوئی قادیانیت اور پاکستان یا اسلام کی جنگ نہیں دیکھ رہے, اس کو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو جو ویمن رائٹس ہیں ان کو اپ ہولڈ ہونا چاہیے, جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی پاسداری ہونی چاہیے, اور جو بچے کے ساتھ دیکھیں یہاں چرچ میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی جب ہوئی تو آج سے 50 سال پہلے جو کیس تھے وہ بھی کھل گئے. جی کھل گئے. اور چرچ کو جرمانہ دینا پڑا اور چرچ کے بہت سارے لوگوں کو سزائیں ہوئی اور معاملہ بہت اوپر تک گیا. اب یہاں بھی یہ کوئی ایسی کوئی روحانی مخلوق تو ہے نہیں, کوئی آسمانی مخلوق تو یہ ہے نہیں, ان کے اوپر بھی یہاں پر قانون پورے طریقے سے وہ اپلائی ہونا چاہیے اور اس خاتون کو ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں اور اس خاتون کو پورا قانونی سہارا ملنا چاہیے اور سپورٹ ملنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سارا کیس ہے کیا اس سے پاکستان کا امیج خراب نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, پاکستان کا امیج تو یہاں پہلے ہی بہت خراب ہو چکا ہے کہ جو قادیانی گروپ ہے احمدیوں کا جس کے مرزا مسرور ہیں سربراہ, انہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے. پچھلے سال بھی انہوں نے, آپ نے اس پر پروگرام بھی کیے تھے, میں نے بھی انٹرویو دیا تھا 20 جولائی 2020 میں, پچھلے سال نہیں بلکہ پچھلے سے پچھلے سال جی 2019 میں, 2020 میں سوری 2020 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں پاکستان کی ریاست کو یہ مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ پاکستان کی ریاست احمدیوں کی پرسیکیوشن میں سپانسر کر رہی ہے یہ سارا عمل, یعنی کہ اٹ از سپانسرڈ بائی دی اسٹیٹ آف پاکستان. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ بھی اسٹیٹ آف پاکستان سپانسر کر رہی ہے اور بین الاقوامی انتہا پسندی کی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے یہ سفارشات کی گروپ نے کہ پاکستان کو جو بھی امداد دی جائے وہ احمدیوں کے حقوق کے ساتھ اس کو جوڑا جائے, اور جو یورپین جو یونین ہے اس کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو جو جی ایس پی سٹیٹس ملا ہوا ہے ٹیکس ریلیف کا,
وہ بھی ان کا ختم کیا جائے. تو وہ انہوں نے پاکستان کو قرار دلوا دیا, پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز میں ڈلوا دیا برطانیہ میں, اور یورپ میں 600 کے قریب پارلیمنٹیرین جو ہے وہاں کے, انہوں نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کر دی. تو قادیانی تو ہر وقت پاکستان کے خلاف لگے رہتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور پاکستان کے یہاں پر جو فرنٹ لائن فورس ہے, ہماری ہائی کمیشنر جو ہوتے ہیں, ہائی کمشنر یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور کانوں کے اوپر جو ہے وہ ہیڈ فونز لگا کر یہ سوئے رہتے ہیں تاکہ کسی قسم کی ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. یہ انہی لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہیں جو لوگ پاکستان کی چولہے ہلاتے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے بھی درخواست ہوگی اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے بھی, کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی سخت بدنامی ہو رہی ہے اس وقت کہ پاکستان کا جو اس وقت ان کا انتہائی سینئر ترین بندہ جو مرزا مسرور کا سالہ ہے, اس کا نام شاہد ہے, محمود اس کے اوپر یہ الزام ہے. جی شاہد ہے نا جی نام اس کا, محمود شاہ, جی محمود شاہ, جی محمود شاہ سوری. تو جو محمود شاہ ہے اس کے اوپر الزام ہے کہ جی اس نے اس کا ریپ کیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو پاکستان کی عدالتیں سوئی ہوئی ہیں, کیوں نہیں سو موٹو لیتے اس وقت, تو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتے اس وقت یہ ہماری عدالتیں, کیوں نہیں ہمارے جو وہ سارے جو وہاں کے انتظامیہ حرکت میں آتی کہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی کے خلاف یہ اتنا بڑا کیس ہے جو کہ اس بیچاری نے پولیس کو دیا ہے اور سائیکولوجیکلی اس بچی کو انہوں نے ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا ہے, تو اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا, اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوتی. تو پاکستان کے خلاف ایک بالکل یہ بلیک سپاٹ ہے پاکستان کے ماتھے کے اوپر کہ وہاں جو مرضی ہو جائے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں ریگتی. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا قریش صاحب, قادیانی جماعت نے ہمارے ختم نبوت کی آرگنائزیشنز ہیں پاکستان کی, ان پہ بھی اور کے ٹی وی کے اوپر بھی الزام یہ لگایا کہ یہ جو ندا ہے اس کا جو کیس ہے اس کو سامنے لانے والی جو ہے نا یہ آرگنائزیشنز ہیں ختم نبوت کی اور مجلس تحفظ ختم نبوت اور کے ٹی وی, یہ ایک ندا کو سامنے لے کے آئے ہیں. ہم نے اس پہ ایک ویڈیو بھی کیا اور سارا بتایا کہ اس کیس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا پہلے کہ ہم تو صرف اس کو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. یہ اگر واقعہ جو ہے یہ کسی بھی خاتون کے ساتھ پیش آتا تو ہم ایسے ہی ریئیکٹ کرتے. تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ یہ جو ان کا یہ وتیرہ ہے قادیانی جماعت کا, یعنی چیزوں سے بچ کے نکلنے کے لیے یہ جو اس قسم کے ٹیکٹکس اختیار کرتے ہیں, اس سے متعلق بھی کچھ ذرا روشنی ڈالیں اس پہ. جی بالکل جی, یہ تو ان کا شروع سے ہی ایسا معاملہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو لو فار آل ہیٹڈ فار نن, اور وہ جو سائنٹسٹ ہیں پاکستانی جناب منور صاحب, انہوں نے بڑی اچھی اس کی مثال دی تھی کہ یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن نہیں ہے بلکہ ہیٹڈ فار آل لو فار نن ہے یہ ان کا. تو یہ بالکل یہاں ایسے ہی کرتے ہیں, یہ تمام مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں اور جو بھی دینی ادارے کو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ نفرت کا بیج بوتے ہیں اور جا کر یہ سازشیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. ختم نبوت کے خلاف انہوں نے بہت جھوٹ بولا, بڑی انکوائریاں کروائیں, چیریٹیز کے خلاف انکوائریاں کروائیں, لیکن ان کو ناکامی ہوئی الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ندا کے پیچھے یہ ختم نبوت والے یا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے یا کے ٹی وی ہے یا کوئی پاکستانی ادارے ہیں, بھائی دیکھیے آپ نے ایک گناہ کیا ہے, آپ نے ایک جرم کیا ہے, آپ نے ملکی قانون کو توڑا ہے, تو اس میں اگر اس بچی کو کسی قسم کی بھی کوئی اخلاقی سپورٹ ختم نبوت والے یا کوئی غیر مسلم بھی پرووائڈ کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ہمارے اوپر ایک حق ہے اس خاتون کا کہ وہ بھی ہماری انسانی رشتے سے ایک بہن ہے. تو اگر کوئی ختم نبوت والے کر رہے ہیں یا کوئی دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس کی سپورٹ, تو یہ تو میرے خیال میں ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے, اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور قانونی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر جرم ہوتا دیکھیں تو اس کو روکیں. اگر روک نہیں سکتے تو کم از کم اس کے لیے اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم حدیث کے مطابق زبان سے روکیں, زبان سے روکیں, دل سے تو برا سمجھے. تو یہ جو تمام اس وقت جو لوگ یہاں کے برطانیہ کے اس وقت ان میں بہت بڑا اشتعال پایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا قادیانیوں کا ادارہ جو احمدیہ موومنٹ ہے یہ اپنے آپ کو بڑے پیار محبت والا ظاہر کرتے ہیں اور لا ابائڈنگ سٹیزنز اپنے آپ کو بتاتے ہیں, لیکن ان کے ناک کے نیچے مرزا صاحب کے پاس جو ہے قانون وہ ٹوٹتا رہا, اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی رہی اور جرائم ہوتے رہے. اور یہ صرف ایک کیس نہیں ہے, ابھی اور بہت سارے کیس آ رہے ہیں. جی ہاں
ایسے ہی ابھی اور بہت سارے کیس آ رہے ہیں. ابھی اس کو یہ جو ہے نا جی بہت بڑا ایک ایکسپلوژن ہونا ہے اس کا, کہ یہ ان کی جو قصر قادیانیت ہے اس کے اندر ابھی بھونچال آیا ہوا ہے. دیکھیے ہم تو یہ سمپلی بات کہتے ہیں جی کہ مرزا مسرور صاحب جو ان کے اس وقت وہ لیڈر ہیں, انہوں نے قانون کی رستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے اس بچی کو روکا, بلکہ اس کو وہ جو ریلیجس بلیک میل ہے اس کو بلیک میل کیا کہ تم پولیس کے مت جاؤ, تمہاری بےزتی ہو جائے گی. وہ بچی پہلے ہی سائیکولوجیکلی انہوں نے ڈسٹروائے کی ہوئی ہے, اس کو تباہ کیا ہوا ہے. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے پاس نہ جاؤ. تو یہاں کے جو پولیس ہے اور یہاں کے جو ادارے ہیں وہ ان تحقیقات جو ہے وہ بڑی میٹیکولسلی اور بڑی تھرولی کرتے ہیں. تو اس کو ٹائم تو لگے گا. یہاں ایسے نہیں ہے کہ کیس آ گیا تو دوسرے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ ممکن ہے 1.5 1.5 سال 2 سال اس کی تحقیق میں لگیں. لیکن قادیانی جو یہاں کے سیاسی طور پر جو بڑے بااثر لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے جو دوسرے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیگلی بھی کہ کسی طریقے سے مرزا مسرور کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. لیکن یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کی جو انتہائی سینئر جو قیادت ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن شروع ہے. اور یہ جو انجنکشن لگوانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ مرزا صاحب کی فوٹو نہ وہاں چھاپ جائے. اخبار والوں نے تو مرزا صاحب کی فوٹو چھاپ دی, اس میں چھاپ دی. ہاں جی چھاپ دی جی. ہاں جی بہت شکریہ جی قریشی صاحب پروگرام جوائن کرنے کا. جی تھینک یو جی. تھینک یو جی. ناظرین یہ تھے طه قریشی صاحب, ممبر برٹش امپائر, جو کہ تجزیہ پیش کر رہے تھے اس تمام تر معاملے کے اوپر. یہاں پہ قادیانی جماعت سے میں ایک یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے جعلی اور جھوٹی ویڈیوز کے ذریعے اس تمام تر معاملے میں کے ٹی وی کو ملوث کرنے کی کوشش کی اور مجلس تحفظ ختم نبوت کو ملوث کرنے کی کوشش کی, تو ہم ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے ہمارے ویڈیوز سے اور ہمارے کانٹینٹ سے, تو آپ ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے یہ اس پر موجود ہوتا ہے ویڈیوز کے اوپر, آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں اور ہمارے ساتھ ملاقات کر لیں, اور اپنی جو آپ کی مینجمنٹ ہے یہاں پہ پاکستان کی وہ ہمارے سے ملاقات کر لیں اور جو اشکالات ہیں وہ اپنے دور کر لیں. امید ہے کہ آپ کو بات میری سمجھ آ گئی ہوگی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.